अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम और इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सलमान गनी, समी इब्राहिम, सईद काजी, कराची के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी और इस्लामाबाद से रिपोर्टर होंगे हमारे साथ शाकिर सोलंकी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले तो नाकिस अद्वियात ने लोगों की जान ली, लेकिन अब अगर देखा जाए तो खाने पीने की अशिया में रोजाना कीमतों की खबरें सुनकर, इसमें इजाफे की खबरें सुनकर हमें एक आदत सी हो गई है। लेकिन क्या कोई ये सोच सकता है कि मेडिसिन यानी दवाओं की कीमतों में 20 से 100% तक का इजाफा हो सकता है? जी हाँ, ये इजाफा हो चुका है। लगता यह है कि अब गरीब आदमी को बीमारी से ये कहना पड़ेगा कि सोच समझ कर हमारे घर का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि शायद उसको भगाने के लिए हमारे पास पैसे ना हो। इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि अमेरिका समेत बहुत से ममालिक में ये तशवीश पाई जा रही है कि कौन होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जासूस। फौज और हुकूमत के दरमियान तनाव की वजह से DGISI का इंतखाब करना मुश्किल हो गया है, तो क्या अमेरिका को ही इसमें अपना कोई किरदार अदा करना पड़ेगा? साथ ही हम बात करेंगे कि आखिरकार हमारे वजीर आजम साहब को बलूचिस्तान की हालत पर रहम आ ही गया। कहते हैं कि जल्दी बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने जा रहा हूं, तो क्या APC ही बलूचिस्तान के तमाम मसाइल का हल है? इस समेत और बहुत सी अहम खबरें आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुख्तलिफ शहरों में आज की अहम खबरें क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले सलमान गनी साहब से पूछते हैं। शायद नेटो सप्लाई की बहाली को हुकूमत ने सलाला पर हमला पर अमरीकी माजरत से मशहूर किया था। इस पर मजहबी जमातों की जानिब से शदीद रद्दमल जारी है। खुद मौलाना फजलुर रहमान इस पर बहुत ज़्यादा गर्म है कि जी इसे पार्लियामेंट के साथ मशरूत किया गया था, लेकिन नहीं किया गया। और वज़ीर दाखिला का कहना है कि 20 फरवरी को किसी को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के घेराव की इजाज़त नहीं देंगे। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब बहुत गिरफ्ता हैं इस हवाले से कि 20वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाव हुआ है। उनका कहना है कि निगरान हुकूमत पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। इमरान खान साहब का मसला क्या है, इस पे बात होगी। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और इसमें दर्जनों ऑपरेशन कल मुलतवी हो गए। मरीजों का कोई हाल नहीं था। वहाँ पर लवाहकीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। यंग डॉक्टर्स के मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे, इस पे हुकूमत का मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, इस पे हम बात। सही। समी इब्राहिम साहब। शाजिया, आपने बात की बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान का जिक्र करें तो मिसिंग पर्सन का खुद ब खुद जहन में आ जाता है। तो आज इस पर बात करेंगे कि पूरी दुनिया में जो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं या जो तहकीकाती इदारे हैं, उनके पास क्या इख्तियारात होते हैं, और अगर मुल्क में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई क्रैक डाउन करना हो या वो लोग जो एंटी स्टेट समझा जाता है उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ज़रा उसका कंपैरिजन आज करेंगे कि पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया में क्या इस हवाले से फ़र्क है। लेकिन इसके साथ एक और रिपोर्ट आई है आज, सेव द चिल्ड्रन एक इदारा है जिसमें उनका ये कहना है कि अगले 15 साल में 50 करोड़ बच्चे जो हैं वो भूख का शिकार होंगे। तो इस रिपोर्ट पर भी नज़र डालेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनकी क्या हालत है। और एक तीसरी बात कि एक दफ़ा फिर भारत को तिजारती हवाले से पसंदीदा मुल्क करार देने का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। देखेंगे कि ये जो इल्तवा है क्या ये वाकई कोई टेक्निकल वजह से हुआ है, या जैसे सलमान गनी साहब ने कहा कि वो जो दिफाई कौंसिल पाकिस्तान है, मजहबी जमातों का इत्तेहाद जो है वो इसमें कामयाब हो गया। और आखिरी बात आपने कही कि कौन बनेगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जासूस। जो अमरीकी बयानात हैं जनरल शुजा पाशा के हवाले से, इस पर देखेंगे कि क्या वो शुजा पाशा साहब को मदद दे रहे हैं या उनकी जो इस वक्त हैसियत है उसको हर्ट कर रहे हैं। सही शाजिया, एक तो मैं बात करूंगा जो बैरूनी सरमायाकारी में एक शदीद गिरावट हुई है, मगर हम बात इस तक की महदूद नहीं रखेंगे। ये भी देखेंगे कि बैरूनी सरमायाकारी जब एक मईशत में आती है तो वो क्या उसके नताइज मुरतब होते हैं। हम इलाके के दीगर ममालिक से भी उसका मुवाजना करेंगे। और इसके साथ ही एक और इंतहाई अहम खबर, और वो एक सर्वे आया है कि इन 10 महीनों में इस साल
कितनी खुदकुशियाँ बढ़ी हैं पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से। और फिर साथ हम कंपैरिजन ये भी करेंगे कि जो सेफ्टी नेट्स हैं या जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमें हैं उस पर ये हमारी जमहूरी हुकूमत कितने पैसे खर्च करती है बनस्बत दीगर मामलात के। और एक ख़बर कल भी हम नाज़रीन से शेयर नहीं कर पाए थे, वो है यूनान में रुक गया है जो यूरोप का सारा बुरान वहाँ एक नुक्ते पे खड़ा है और लगता ये है कि ये डील जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और यूँ ये कराइन बता रहे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन अब टूट के रहेगी। सही, इस पर डिटेल में बात करेंगे। कराची चलते हैं रेहान हाशमी के पास। रेहान, कराची से आज अहम खबरें क्या हैं? शादी कराची में तो खबरें ना हो ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन कल से कराची में जो लियारी का मामला है वो काफ़ी गर्म रहा। रात भर सारा दिन वहाँ मुजाहरे होते रहे, फायरिंग होती रही। पुलिस ने क्या किया, सीआईडी ने क्या किया, रेंजर्स ने क्या किया, उसके बारे में बताएंगे। क्या वजूहात थी जो इतने पैमाने पर पुलिस पहुंची और ऑपरेशन नहीं हुआ। दूसरी खबर है कि लेडी हेल्थ वर्कर जो कल सारा दिन मुजाहरा करती रही, आखिरकार रात 12 बजे के बाद गवर्नर सिंध ने उनको आज तलब किया है। वो क्या वजूहात थी, वो किस वजह से सड़कों पे आई और उनको शेलिंग की गई। और तीसरी वजह भी बताएंगे लेडी हेल्थ वर्कर की तनख्वाहें कितनी है जिसकी वजह से वो जलीलो ख्वार हो रही हैं। लोग कहते हैं वो जो खवातीन थी वो गिर पड़ी, उसमें ऐसी भी थी जो बेहोश हो गई, उनकी हालत क्या है वो भी बताएंगे। और तीसरी खबर ये है कि कराची में जो फायर ब्रिगेड का जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इदारा सिटी गवर्नमेंट का, उसकी जो हालत ज़ार है वो कैसी है, उनके जो मुलाजमीन अफसरान है वो उन फाका कशी पे उतर आएँ और एडमिनिस्ट्रेटर कराची उसके बारे में क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। सही, इस्लामाबाद चलते हैं शाकिर के पास। शाकिर, इस्लामाबाद जो हर वक्त खबरों का मरकज रहता है, आज कुछ अहम खबरें इस्लामाबाद से। जी शादिया, आज इस्लामाबाद में अहम खबर यह है कि अफ़गानिस्तान और ईरान जो इम्पॉर्टेंट इस्लामी मुल्क हैं ख़िते के, उनके दो सदूर आ रहे हैं, दोनों सदूर आ रहे हैं इस्लामाबाद और इनका 2 रोज़ा दौरा है इस्लामाबाद का। सेफरी की कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान की सदर जरदारी के साथ। उनकी कल जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ईरानी सदर जो हैं गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है उसके हवाले से अपने रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं और अफ़गानी सदर जो हैं हामिद करज़ई वो आ रहे हैं तालिबान से मुज़ाकरात, बार्डर के सिक्योरिटी मामलात और जो बाकी जो अफ़गान महाजिरीन की वापसी है, दीगर उमूर हैं, ये डिस्कस होंगे। आज वज़राए ख़ारजा जो हैं अफ़गानिस्तान और ईरान के वो आज उनकी मुलाकात होगी हिना रब्बानी खर के साथ। और जो सेफरी की कॉन्फ्रेंस है जो कल ऐवान सदर में होनी है, उस सेफरी की कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो एजेंडा भी तय करेंगे। सारे मामलात हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये तीनों ममालिक की जो सेफरी की कॉन्फ्रेंस है इससे क्या तवक्कुआत की जा रही हैं और इसके खिते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ख़ास तौर पर इन तीनों ममालिक की सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। सही, 2 रोज़ा दौरा है अफगानिस्तान और ईरान के सदूर का। इसमें ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ज़ेर गौर आएंगे और ईरान के साथ पाकिस्तान का जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा है उस पर ख़ास तौर पर बात होगी। अच्छा, दूसरी और जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात होगी। जी शाजिया, मुलाकातें 2 अहम मुलाकातें हैं। एक सदर ममलकत के साथ जो उनकी सेफरी की कॉन्फ्रेंस होगी, 1-on-1 मुलाकातें भी हो सकती हैं और जो वफूद के साथ जो मुलाकातें हैं वो भी होंगी, कॉन्फ्रेंस होगी। और वज़ीर आज़म के साथ भी इनकी मुलाकातें मुतवक्का हैं, लेकिन सियासी जमातों के साथ इनकी मुलाकातें अभी तक कोई शेड्यूल्ड नहीं हुई हैं। और बाकी जो हैं ये सरकारी उनका विज़िट है, तो पाकिस्तान के रियासत के साथ वो मामलात डिस्कस करने आ रहे हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान जो ईरान तहफ़्फ़ुज़ात लेके आ रहा है गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से कि शायद पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आकर इस जो मंसूबा है इस मंसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रफ्तारी का शिकार है। तो वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है हमेशा कि जब ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई अभी तक, अमेरिका के साथ उनके तल्लुकात अगर कशीदा हैं, ईरान के साथ उनके तनाज़ात चल रहे हैं, तो ये उन 2 ममालिक का इशू है ईरान और अमेरिका का। इसमें पाकिस्तान को पार्टी नहीं बनना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन पाकिस्तान की रिजर्वेशंस हैं क्या इस मुआहदे को लेकर? जी शाजिया, रिजर्वेशन पाकिस्तान के पास तो ख़ास नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन जो लेकर आ रहे हैं वो ईरानी सदर लेकर आ रहे हैं कि ये मंसूबा जो है वो फौरी तौर पर पाए तकमील पर होना चाहिए। तो आज पाकिस्तान की तरफ से उनको यकीन दहानी कराई जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें डेवलपमेंट्स की उम्मीद है कि कुछ न कुछ प्रोग्रेस इसमें मंसूबे में आएगी। और ज़ाहिर है 2 दिन का उनका दौरा है तो इस पर बहुत सारी बातें होंगी, मुख्तलिफ और भी इशूज़ हैं जिन पर भी, लेकिन तवक्को की जा रही है कि कोई पेशरफ्त हो सकती है।
اس میں شازیہ جو جیسے سولنگی صاحب نے کہا جو ایک گیس پائپ لائن کی بات ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جو سمٹ ہے، ویسے تو یہ 2009 میں سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ تیسرا سمٹ ہے تینوں ممالک کے صدور کے درمیان، لیکن بنیادی طور پر ہوا یہ کہ صدر کارزئی بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی امریکہ کی جنگ لڑتی رہی طالبان کے خلاف۔ اب جب یہ جنگ امریکہ نے جب یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو اس نے افغانستان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا، یعنی کارزئی کو، پاکستان کو بھی، اور طالبان سے ڈائریکٹ نیگوسیشن شروع کر دی، اور اس میں زیادہ رول بڑا انڈیا کو دے دیا۔ تو ایک سوچ پیدا ہوئی اس خطے میں کہ پاکستانی حکام میں اور افغان حکام میں کہ ہم مل بیٹھ کر اپنی کوئی ترجیحات نکالیں، اور ایران اس سارے معاملے میں بہت اہم ہے، اس کا بھی کردار، وہ آلریڈی امریکہ کا عتاب کا نشانہ بنا ہوا ہے اور آئسولیشن کا شکار تھا۔ تو یہ ایک جو فوکس ہوگا اس خطے میں، جو اگلا افغانستان کا جو فیوچر ہے، اس حوالے سے بہت بات ہوگی کہ جو افغان مفاہمتی عمل ہے اس میں یہاں کی ریئلٹیز کو کس طرح مد نظر رکھ کر ایک ریجنل لیول پہ ایسا بلاک بنایا جائے کہ جو یہاں کی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو بیسیکلی یہ وہ کوشش کریں گے۔ ابھی تک جو سمٹ ہوئے ہیں اس میں تو سوائے جو ریٹرک اور بیانات کے ہی معاملہ اس سے آگے نہیں چل سکا، لیکن اب توقع کی جا رہی ہے نئی ریئلٹیز کے تناظر میں کہ شاید کوئی ایسی چیز یہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے یہ اپنے اپنے ملکی مفادات کے تحت بیچ میں کامن چیزیں لے کے آگے بڑھیں، اور امریکہ جو اپنی تمام چیزوں کو یہاں پر مسلط کرنا چاہتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نکالا جا سکے۔ پورے خطے کی صورتحال میں میرے خیال میں حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی معیشت ہے اور انڈیا کا اس علاقے میں رول ہے چائنا کے حوالے سے۔ اور دوسری بات جو یہاں ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ کرزئی کتنا پاپولر ہے۔ آخر کار انہیں ان سے انسرجنٹ جتنے بھی تھے اس میں، جنہیں ہم سب طالبان کا نام دیتے ہیں، اس میں کئی گروپس تھے، جس میں فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں، جس میں شعلہ جاوید والے بھی ہیں، اور بھی بہت لوگ ہیں۔ تو اصل وہی لوگ ہیں جو، اور یہ ایک پپٹ حکومت تھی ان کی، کرزئی صاحب کی، جو تو یہ میرے خیال میں یہ خاصا توقع یہی تھی کہ امریکہ یہی اس میں شازیہ پاکستان نے بھی اپنی پالیسی بڑی تبدیل کی ہے۔ جب اس سے پہلے ہم صرف پشتونوں کو کے ساتھ تھے، ان کے الائنس تھے، لیکن ابھی جب ہنا روانی کر گئی ہیں تو وہ جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں ان سے بھی ملی ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ یہ کر رہا ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو پشتون علاقہ ہے اس میں پختونستان کے قیام کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، ایک بڑا آئیڈیالوجیکلی ایک چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ غالباً یہ جو سمٹ ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اگر یہ تینوں صدور اپنے اپنے ممالک کی ترجیحات کے مطابق اس خطے کی ریئلٹیز کے تناظر میں کوئی بات کر سکے، کسی بات پر پہنچ سکیں، تینوں ممالک کے دور ہو جائیں گے۔ اس ملاقات میں ایک اہم خبر، ایک بریکنگ نیوز ہے کہ میران شاہ میں اسپلیلگا میں ڈرون حملہ ہوا ہے، 3 شرپسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق میران شاہ میں اسپلیلگا میں ڈرون حملہ کیا گیا ہے جس میں 3 شرپسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی نیا حملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت بار ڈرون حملے ہو چکے اور پاکستان کی جانب سے بارہا آواز اٹھائی جاتی رہی کہ پاکستان میں ہونے والے ڈرون حملوں کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے۔ بہت بار احتجاج کیا گیا امریکہ سے، لیکن امریکہ نے ہمیشہ اس بات کو جواز بنایا کہ ڈرون حملوں میں صرف دہشت گرد ہلاک ہوتے ہیں، لیکن امریکہ شاید اس بات کو نہیں جانتا کہ اس سے عام شہری بھی یہاں پر کتنے زیادہ ہلاک ہوئے۔ اس حوالے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گے ہم شیئر کریں گے۔ کرنا چاہیں، دیکھیں بات یہ کہ جب نیٹو سپلائی کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ پابندی خود حکومت نے لگائی تھی، اور سلالہ پر حملے کے بعد جس میں ہمارے 26 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ بات یہ کہ جب تک ہم کسی جگہ پہ خود نہیں کھڑے ہوں گے یہ سلسلہ، اب ڈرون حملوں کے حوالے سے خود صدر اوباما نے اس کا اعتراف کیا کہ جی امریکہ کرتا ہے، اور ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ 18 یا 20 لوگ ہیں آج تک، اور ہزاروں لوگ جو معصوم بچے، جوان اور خواتین کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بار بار ہماری حکومت کہتی ہے کہ جی پارلیمنٹ کی بالادستی، تو پارلیمنٹ کی ریزولیشنز موجود ہیں، اور خاص طور پہ ڈرونز کے حوالے سے تمام پارٹیز کی، خود پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے رہے کہ جی نہیں ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، اور یہ وہ بامی ایک کوارڈینیشن ہے اس کے تحت ہم اس کی، دیکھیں اس میں اب کون لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس میں کون سا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا۔ بات جو آج سمیع صاحب نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کی جنگ تھی اور پاکستان پر مسلط کی گئی دہشت گردی کی۔ بات ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے مفادات کی بات کریں اور امریکی دباؤ اور امریکی ڈکٹیشن کے سامنے اپنا بھی کوئی ایجنڈا ترتیب۔ بالکل صحیح۔ کچھ اپنی جو اہم خبریں جو میں نے ڈسکس کی تھی، سب سے پہلے ناقص ادویات کا مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث آیا، لیکن ابھی کل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی تینوں اسمبلیوں نے منظوری دی، لیکن اچھی پیش رفت ہے یقیناً، لیکن یہ اچھی پیش رفت نہیں ہے کہ آپ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کریں۔ تازہ ترین پنجاب گورنمنٹ پہ تو یہ تھا نا کہ جی یہاں پر ایک مسئلہ پی
یہ اسی میں ہوا جی. ہے اور اب فیڈرل گورنمنٹ یہ جو بالکل وزارت صحت کی جانب سے 100% اضافہ، اور بات ہے کہ یہ جان بچانے والی ادویات ہیں، لیکن جو صورتحال ہے کہ جی آپ بغیر کسی، اور ابھی اس میں مفاد کس کا ہوگا؟ کمپنیز کا مفاد ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے اسی خبر میں، اور وزارت صحت نے اس پہ اپنی ریزرویشن دی ہے، وزارت صحت نے اس پہ اپنی ریزرویشن دی ہے. اس کا مطلب وہ جو قاضی صاحب بات کرتے ہیں کہ اس میں کچھ مافیاز انوالو ہوں گے، ان کا وہی جو بات ناقص ادویات کے حوالے سے تھی کہ اس میں اربوں اور خربوں کا گیم ہے. اس میں کون لوگ ملوث ہیں؟ پہلے ان دوائیوں کی منظوری دی جاتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں دی گئی ان 4 سالوں میں. اب ان دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. اس کا مطلب پیسہ کسی اور کی جیب میں جا رہا ہے اور ذمہ دار اس کی حکومت ہے. اس میں شازیہ آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اب شاید غریب بیمار ہونے سے پہلے بھی یہ سوچے کہ میں بیمار ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ دوائیوں تو جو ہیں اس کی رسائی سے باہر ہیں. لیکن ایک جو افسوسناک بات ہے، ویسے تو ہیلتھ منسٹری جو ہے فیڈرل وہ ڈیفنکٹ ہو چکی ہے، یعنی ان ایکٹیو ہے، اس کا کوئی رول نہیں رہا 18th امینڈمنٹ کے بعد. وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ہیلتھ کی وہ صوبوں کو آ گئی ہیں، اور بیسیکلی یہ جو ڈرگز کا معاملہ بھی تھا یہ کیبنٹ ڈویژن کے کنٹرول میں تھا. لیکن جب ادویات کی قیمتوں کو بڑھانے کا معاملہ آیا تو بڑے آرام سے کچھ آفیشلز نے میٹنگ کر کے یہ بغیر کسی کو اعتماد میں لیے ان کو کہا کہ ہاں جی آپ اپنی قیمتیں بڑھا لیں. اور جن ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں، کھانسی کا سیرپ، جی پیناڈول، جو ابھی ڈسپرین، ابھی پیناڈول دیکھیں، ابھی جو گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے اور پورے ملک میں یہ بات چل رہی ہے کہ شاید ڈینگی دوبارہ آ جائے گا، اور اس کا ایک ہی ریمیڈی ہے سب سے بڑی کہ آپ نے پیناڈول لینی ہے، اس کی قیمت میں 100% اضافہ کر دیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میرا خیال ہے کہ ارباب اختیار کو دیکھنا پڑے گا. اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، سمیع صاحب بالکل ٹھیک فرماتے ہیں. یا تو آپ ایک ایسا نظام وضع کرتے ہیں کہ انسان کی جیب اور دوائی میں رشتہ قائم رکھ سکیں، 2 ہی نظام ہے نا دنیا میں. یا ریاست آئے اندر آ کے اگر لوگوں کے پاس وہ اتنا ان کو روزگار نہیں دے سکتی کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، تو پھر اگر وہ یہ نہیں کر رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اموات ایک منصوبہ بندی کے ذریعے ہو رہی ہیں، ایک پلانڈ میزری ہے، ایک بربادی ہے جو کانشیسلی آپ مسلط کرتے ہیں لوگوں پہ. انہوں نے بڑی اچھی بات کی 18 امینڈمنٹ میں، وہ صوبے کی طرف وہ درمیان میں کہیں رہ گیا. میں نے ایک رپورٹ کا یہاں ذکر کیا تھا کہ وہ ادھر سے تو چل کے ادھر آ گئی صحت کا معاملہ، مگر صوبے میں ابھی تک نہیں پہنچا. اور وہ جو ڈیزاسٹر رپورٹ ہے 2011 کی، وہ یہ کہتی ہے کہ ایک بڑی وجہ جو یہ ہم فلڈ وکٹمز کو نہیں کر سکے ایڈریس ان کے مسائل کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ اب صوبے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. لہذا سینٹر نے کہہ دیا ہم نے ہاتھ صاف کر لیے، صوبے والے انتظار میں ہے کہ ہم کچھ کریں گے. پبلک اور عوام کا جو اشرہ وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں یہ بات کہوں گا کہ یہ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ پلان ہے، ذمہ داری کسی نے نہیں لی. قیمتوں میں اضافے کی وزارت صحت کی ساتھ وضاحت موجود ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی. یہ جو قاضی صاحب نے کہا نا کہ پلانڈ ہے، میں تھوڑا سا اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ نااہلیت اور بددیانتی کا مجموعہ ہے. اموات شاید پلان تو نہیں ہوگی، وہی نا بددیانتی ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور آفیشلز کی نااہلی کہ وہ ایک صحیح پالیسی بنانے میں پہلے ہزاروں دوائیوں کی اجازت دی گئی، وہ بھی کرپشن کا ایک منبع ہے. اور اس کے بعد ان دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ. اس میں جب ہم آفیشلز کی بات کرتے ہیں، کون سے آفیشلز؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشلز. کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. بالکل یقیناً کوئی تو جواب دہ ہونا چاہیے. جی قاضی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں کہہ رہا تھا پلانڈ مزری کا جب آپ بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں، اور اگر اجازت دیں تو میں اپنی خبریں اسی کے ساتھ شامل کر لوں. جو خاص طور پہ میں نے پہلے خبر دی تھی، ایک تو فارن انویسٹمنٹ کی، اس میں یہ کہ اس وقت ہماری فارن انویسٹمنٹ میں بہت بڑی گراوٹ آئی ہے اور بہت بڑی کمی ہوئی ہے، تقریباً 63.9%. اس کو میں جوڑوں گا کہ کیسے یہ منصوبہ بند ہے. اب یہ جو ایک یہاں پہ بیان کیا گیا کہ ایک امرت دھارا ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آج کا جو حالیہ عالمی اور ہمارے ملک کا بحران ہے اس نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ کیپٹل انٹینسیو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مشینیں آ رہی ہیں، مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں. ابھی ٹاٹا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ہزاروں مزدور نکالے مگر گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی. اب یہ جو ہے یہی پلان تھا، ایک حوالے سے یہ پلانڈ ہے، کیونکہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بجائے روزگار پیدا کرنے کے منافعوں کو بڑھوتری دینے کے لیے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منصوبہ بندی کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار سے دور کر رہے ہیں، دیگر جو ان کو سماجی سہولتیں چاہیے ان سے دور کر رہے ہیں. تو میں اس ضمن میں نے یہ بات کی. صحیح. یہاں پہ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شامل کریں گے کچھ مزید خبریں، ان پر بھی ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی چلتے ہیں ریحان ہاشم کے پاس. کراچی کے حالات کل لیاری میں سارا دن ریحان فائرنگ ہوتی رہی, پولیس اس سلسلے میں کیا کرتی رہی کل سارا دن؟ دیکھیں شازیہ بالکل آپ نے صحیح کہا, کل سارا دن لیاری کے مختلف علاقوں میں کشیدہ حالات رہے, لوگ گھروں میں محصور رہے. پولیس CID پولیس شام میں پہنچی, اس نے زبردستی روڈ کھلوایا. روڈ کھلوانے کے بعد پولیس, رینجرز اور CID پولیس کے جو اسپیشل یونٹ ہے وہ وہاں پہنچے, لیکن کئی گھنٹے رات تک پولیس کا یہ تھا کہ آپریشن ہوگا نہیں ہوگا. ناگزیر وجوہات کی بنا پر آپریشن ملتوی کر دیا گیا اور تمام لوگ اس کرب میں مبتلا رہے سارا دن کہ حالات ٹھیک ہوں گے, پولیس آگے, رینجرز آ گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکا. صرف دوسری بنیادوں کی وجہ سے, مصلحت کی وجہ سے یہ آپریشن روک دیا گیا. اس کی کیا وجوہات تھی کوئی پولیس کا اعلی افسر بتانے کو تیار نہیں ہے. تاحال ابھی صبح تک ہماری مختلف لوگوں سے بات ہونے کا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہمارے جو لب ہیں وہ سلے ہوئے, ہم کچھ نہیں بتا سکتے کیا وجوہات تھی آپریشن نہیں کیا جا سکا. جی ہاں بالکل ابھی حالت کنٹرول میں, لیکن رینجرز کی جو نفری ہے وہ تعینات کر دی گئی. آج صبح تقریباً 6 بجے کے بعد رینجرز کی مزید نفری کو تعینات کیا گیا مختلف خارجی اور داخلی راستوں میں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ دن بھر حالات کیا رہیں گے, اس کے بارے میں لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں اپنے گھروں سے نہیں نکل پاتے, وہ کہتے ہیں جی گھر سے نکلنے کے بعد خوف رہتا ہے کہ ہم واپس گھر پہنچ سکیں گے یا نہیں. ریحان یہ بتائیں کہ یہ لیاری میں بدامنی, قتل و غارت, فائرنگ, ٹارگٹ کلنگ یہ کرنے والے کون لوگ ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں مقاصد تو بہت سارے مقاصد ہیں. بالکل سلمان غنی صاحب نے اچھا سوال کیا. وہاں 2 گروپ ہیں, جیسے کل میں آپ دیکھ رہا تھا, کل جو قاضی صاحب نے بتایا تھا 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ گروپ موجود ہیں. ان کے خلاف ہوتا یہ کہ ایک وزیر چاہتا ہے جو ایک آپریشن ہو لیاری میں, دوسرا وزیر چاہتا ہے جو آپریشن نہ ہو لیاری میں, کیونکہ ہر وزراء کے الگ الگ مقاصد ہیں. ایک وزیر کے کچھ اچھے و بہت ہی قریبی لوگ وہاں موجود ہیں جو ان کے سارے مشورے تھے وہ کام کرتے ہیں, یا دوسرے وزیر ہیں وہ چاہتے ہیں وزیر داخلہ کے وہاں آپریشن ہونا چاہیے, لیکن وزیر داخلہ سے بات اب آگے نکل چکی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح ہم نے کل دیکھا رات 9 بجے بہت بڑی نفری پہنچی تھی کہ آپریشن ہو رہا ہے, اور وہ صرف میڈیا کو یاد لگتا ہے دکھانے کے لیے کیا گیا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور جب فائرنگ بھی رک جاتی تھی, فائرنگ ہوتی تھی, پھر رک جاتی تھی, لیکن وہاں کے جو شہری ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم خود پریشان ہیں کہ یہاں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, ترقیاتی کام جو شروع ہونے لگتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. ابھی بجلی کا ایشو تھا, بجلی 4 دن تک لیاری میں نہیں تھی, اس کے بعد بجلی بحال ہوئی. اب وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہم تو یہاں رہنا, زندگی ہم نے گزارنی, ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, یہاں بڑے ہوئے ہیں, یہاں ان کے سکول کالجز ہیں. اچھا ریحان, ایک اور بڑی اہم خبر آپ نے دی تھی, لیڈی ہیلتھ ورکرز کے سارا دن وہ کل مظاہرے کرتی رہی, رات میں گورنر سندھ سے ان کی بات بھی ہوئی. سارا معاملہ ہے کیا, کیوں وہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوئی لیڈی ہیلتھ ورکرز؟ دیکھیں لگتا ہے کہ پاکستانی قوم میں جیسے ہم کہتے ہیں سلیبس میں شامل کیا جائے گا آئندہ. مجھے لگتا ہے جو بچے پڑھائے جا رہے ہیں اگر مسئلے کا حل چاہتے ہو تو روڈ پہ آ جاؤ. یہ بھی یہی ہوا ہیلتھ ورکرز کے ساتھ بھی. لیڈی ہیلتھ 18ویں ترمیم کے تحت تمام جو ادارے تھے وہ صوبائی حکومتوں میں دے دیے گئے, لیکن ان کے جو ملازمین ان کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس میں لیڈی ہیلتھ ورکر ایسی بھی شامل تھیں جو اپنے بچوں کا علاج کرنا چاہتی ہیں. ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کا کہنا یہ تھا کہ جی مجھے کہا جاتا ہے جی ماؤں کے بچوں کی نشو و نما کے لیے کام کیے جائیں, لیکن میں کیا کروں جب مجھے صرف 5,000 کے لیے دھکے کھانا پڑ رہے ہیں, میں سارا دن دھوپ میں بیٹھی ہوں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. وزراء جو سیکرٹری ہیلتھ تمام اپنے لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, حکومت کچھ نہیں کر رہی. بالآخر 8 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد تقریباً بلکہ رات 12 بجے گورنر سندھ نے بات کی پرنسپل سیکرٹری سے, جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری, انہوں نے کہا جی آج ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا. اب شاہ جی ایک بات یہ کہ ہر مسائل کا اگر سڑکوں پہ شیلنگ اور لاٹھی چارج ہے تو پھر پاکستانی جو شہری ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا ہی. اب یہ بھی وہ لیڈی ہیلتھ ورکر نہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو شاید سڑکوں پر نکلنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. ساتھ رہیں غنی صاحب, آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. نیٹو کی سپلائی پر جو مذہبی جماعتوں نے رد عمل دینا شروع کیا ہے, اس پر آپ نے شاید یہ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا آج بیان ہے کہ وزیر دفاع کو یہ اکیلے فیصلے کا اختیار کس نے دیا تھا. دیکھیں ہمیں ناظرین کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ پابندی لگی کیوں تھی. جب سلالہ چوکی پہ حملہ کیا, ہمارے 28 جوان شہید کر دیے گئے, تو حکومت نے یہ پابندی لگائی تھی. اور پابندی کے بعد آپ دیکھیں کہ لاسٹ ویک پرائم منسٹر کا بیان ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کرے گی, اور اس کے بعد 3 دن پہلے آپ کے آرمی چیف کا بیان ہے کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. یکدم وزیر دفاع نے یہ بیان دیا اور یہ سپلائی. اور میں آپ کو خبر دیتا چلوں, یہ جو فضائی سپلائی کی بات کر رہے ہیں یہ صرف فضائی سپلائی زمینی بھی ہے. کل
میرے کچھ دوست کراچی سے آ رہے تھے, انہوں نے کہا جی میرے آگے ٹرالے آ رہے ہیں بغیر نمبرز کے, یہ ساری سپلائی زمینی بھی بحال ہو گئی ہے. یہ پراسرار کھیل کیوں کھیلا گیا ہے, کس کے لیے کھیلا گیا ہے, مقاصد کیا ہے؟ اور اب مذہبی جماعتوں نے جو اعلان کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم 20 فروری کو وہاں پر گھیراؤ کریں گے. وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ ہم انہیں اس طرح کے اقدام کی اجازت نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 دن کے اندر حکومت کو اپنا سٹانس واضح کرنا پڑے گا, نہیں تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر گند ضرور مچے گا اس ایشو پہ. میں یہ غنی صاحب نے جو بات کی ہے نیٹو کے حوالے سے تو شاید مذہبی جماعتیں ہیں وہ اتنا کامیاب نہیں ہوئیں سپلائی کے حوالے سے, لیکن جو بھارت کو پسندیدہ تجارتی ملک قرار دیے جانے کے حوالے سے دفاع کونسل نے الٹیمیٹم دیے تھے اور دھمکیاں دی تھی, وہ شاید کارگر ثابت ہو گئی ہیں. کیونکہ کل جو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اور حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ شاید جو تمام سٹیک ہولڈرز یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری والے اور دوسرے پاکستان کی جو بزنس مین تھے وہ آن بورڈ نہیں تھے, اس لیے اس پہ دوبارہ غور کیا جائے. اور نیگیٹو لسٹ, یعنی نیگیٹو لسٹ وہ اس لسٹ کو کہتے ہیں کہ کون سی چیزیں بھارت سے ہم نہیں منگوا سکیں گے, کہ اس لسٹ کے بارے میں دوبارہ اس پر غور کیا جائے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ تجارتی ملک پسندیدہ اس کو قرار دینا ہے یا نہیں. اس میں تھوڑا سا یہ ایشو کمپلیکیٹڈ ہے کہ بیسیکلی یہ سارا کچھ کیا اس لیے جاتا ہے کہ ٹریڈ ہو جس سے عوام کو کوئی سستی چیزیں ملے اور بزنس بھی فلرش ہو. لیکن پاکستان میں ایک مخصوص مافیا ہے جس میں آٹو موبائل کا مافیا اور پھر یہ ادویات کا مافیا یہ بہت زیادہ حاوی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو نیگیٹو لسٹ میں رکھا ہے. بھارت میں گاڑیاں بھی سستی ہیں, موٹر سائیکل بھی سستے ہیں, دوائیں بھی سستی ہیں. اگر وہ پاکستان آنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر حقیقی معنوں میں جو پاکستانی قوم ہے نا اس کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن وہ نہیں ہو رہا, اور پھر ایک ٹچی ایشو ہے مذہبی جماعتوں کے لیے, وہ بھی مل کے سامنے آ گئے. تو یہ جو موسٹ فیوریٹ نیشن کا ہے سٹیٹس, یہ تو اب رک گیا, اور ابھی اس میں مذہبی جماعتیں جو ہے نا وہ خاصی مجھے کامیاب نظر آتی ہیں. یہ بات بھی ہمیں ناظرین کو بتانی چاہیے کہ یہ جو تجارتی راستے کھل رہے ہیں, جو ایشوز تھے بھارت کے ساتھ آج تک, وہ تو پس منظر میں چلے گئے سارے. نہیں, اس میں دنیا میں یہ ایسے ہے غنی صاحب کہ جو ہمارے ایشوز ہیں, مسئلہ کشمیر ہے, دوسرے ہیں, یہ اپنی جگہ پر رہیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر جو حل ہو گیا اس پر آپ بات نہیں کریں گے. دنیا کے ممالک میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن جن چیزوں میں آپ کامن انٹرسٹ دیکھ کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اگر عوام کو کوئی سستی چیزیں دے سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس میں یہ رکاوٹ. چھوٹی سی بات اس میں آپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور دنیا کے ممالک میں بات چیت ہوتی رہتی ہے. دیکھیں بھارت آپ کے ساتھ کر کیا رہا ہے کہ یہ ایک پانی کا ایشو اگر لے لیں کہ آپ کی تو تباہی ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ اسے موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دے رہے ہیں, دوسری طرف اس نے آپ کا پانی روکا ہے, آپ کے پانی پہ ڈیمز تعمیر کرتا جا رہا ہے, آپ کی وہ معاشی بدحالی کے ایجنڈے پہ کام, اور آپ ان سے تعلقات نہیں. لیکن اگر موسٹ فیوریٹ نیشن کا سٹیٹس دیں گے تو اس سے تو فائدہ غریب عوام کو ہوگا نا, انہیں کوئی چیز سستی ملے گی. اگر کسی غریب پاکستانی کو عوام سے اس پہ بات ضرور کر لینی چاہیے کہ وہ بھارت کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا بھارت کے حوالے سے ایک اپنا سٹانس موجود ہے. خود بھٹو صاحب جو عوام کے مفادات کے لیے اگر کوئی فیصلے کیے جائیں, عوام کے عوام کے مفادات کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہماری حکومت کے یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کا کوئی مطمع نظر ہے. ابھی سمیع صاحب نے کہا کہ جی کارٹلز ہیں اور اس کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. کارٹلز کا یہ خود حصہ ہے, یہ جو ساری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ان کے آپ بزنس کھول کے دیکھ لیں تو ان کے وہی کاروبار ہے. دوسری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, بلکہ سمیع صاحب سے میں چاہوں گا اس پہ کمنٹ بھی کریں, کہ اگر یہ عوام کے مفاد میں کوئی کام نہیں کر سکتے تو یہ میری کمزوری ہے. یہ اگر ان کے ہاتھ کبھی مذہبی پارٹیاں باندھ لیتی ہیں, واٹ اٹ شوز, اٹ ویری کلیئرلی ڈیمونسٹریٹس, ظاہر کرتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے خود یہ بینکرپٹ کلاس ہے, اس کا اپنا دیوالیہ ہو چکا ہے, یہ اپنا تاریخی فریضہ پورا نہیں کر سکتی. ہاں ہم چاہتے ہیں بھارت سے دوستی کرو, چلو کرو, ہم چاہتے ہیں کہ فوج تمہاری سب سروینٹ ہو, ہم تمہیں ووٹ دیتے ہیں, ہم تمہیں ٹیکس دیتے ہیں, ہم پہ کرو. تم کیوں نہیں کرتے زرداری صاحب, کیوں نہیں کرتے ہمارے باقی پولیٹیکل لیڈرز؟ میں نے کرنا ہے. ہم ووٹ دیتے ہیں, ان کے پیچھے آئین کی طاقت دیتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, جو یہ ٹیکس دیتے ہیں ہم, کہ ہماری مفاد میں فیصلے کرو. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا سا شازیہ, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے نجی اثاثوں کو وسعت دینا آپ کا بنیاد ہو, اور تقریر جو آپ نے کرنی ہے یا جو بیان جاری کرنا ہے وہ عوام کے مفاد میں کرنا ہے, تو پھر یہی ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے. یہ بات ان کی صحیح ہے قاضی صاحب کی, کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو, اور جو جس کا سلوگن تھا اگر وہ اس کو پورا کرے تو وہ اس سے معاملات بہتر ہوں گے. یعنی خبریں اپنی
آپ اپنی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جس کا مینڈیٹ ہے وہ اگر اس کو پورا کرے اور اپنے سلوگن کو پورا کرے، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرے تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. ایک صرف اس میں چیز ہونی چاہیے، چاہے بھارت کے ساتھ تعلقات ہوں چاہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، اگر معاملہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اس میں سٹیک ہولڈر شریک ہو جائیں تو شاید کسی غلط فہمی کا احتمال نہیں رہے. مفادات کو ترجیح دینی چاہیے. بات شروع ہوئی تھی نیٹو سپلائی کے حوالے سے کہ بات یہ کہ جب ہم 20ویں ترمیم پہ بڑی پارلیمنٹ کی تعریف کر رہے تھے کہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، مسئلے کا حل نکالا جا رہا ہے، صرف یہ بتا دیں جو قومی ایشوز ہیں، اور یہ اب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جو سپلائی لائن کھول دی گئی ہے، کیا پرائم منسٹر نے، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہمارے محبوب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک ہفتہ پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے پارلیمنٹ حل کرے گی؟ آپ کے آرمی چیف نے کہا تھا، وزیر دفاع وہ پھر ٹھیک کہہ رہی ہیں مذہبی جماعتیں کہ یہ امریکی وزیر دفاع ہے. بالکل مذہبی جماعتیں تو مجھے پتہ نہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں یا نہیں، لیکن سلمان غنی صاحب یہ ایک ابھی سپیکولیٹو رپورٹس ہیں، سرکاری طور پر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سپلائی تو کھل گئی، ایئر سپلائی کھلی ہے، گراؤنڈ سپلائی تو بھی نہیں، گراؤنڈ سپلائی بھی کھل گئی ہے. چلیے آنے والے دنوں میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی. سمیع صاحب خبروں کی طرف آتے ہیں. آپ نے بڑی اہم خبر دی تھی، کل آپ نے دیکھا ہوگا آج اخباروں میں بھی چھپا ہے، جو لاپتہ افراد تھے وہ کل سارے دن ان کے لوائق مظاہرہ کرتے رہے. ان میں ایک ماں تھی جس کے 3 بیٹوں کو ایجنسیوں نے اٹھایا، بعد میں نہیں ملے. وہ ماں حذیفہ بی بی روحیفہ ان کا نام تھا، اور 3 بچے ان کے 2007 میں اٹھا لیے گئے تھے. وہ پرنٹنگ پریس تھا ان کا، اور ان کو پہلے تو مشرف صاحب کے قتل کے الزام میں رکھا گیا. جب وہ عدالتوں نے بری کیا، ڈیلا جیل سے وہ باہر نکلنے لگے تو پاکستان کی ایجنسیز نے انہیں اٹھا لیا. ان میں سے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ میرے آپ بچے اگر رہا نہیں کرتے تو ان کو مار کے ان کی میتیں میرے حوالے کر دیں تاکہ میں جو ایک روزانہ جیتی ہوں روزانہ مرتی ہوں اس چیز سے باہر نکلوں. شازیہ یہ بڑا تکلیف دہ یہ معاملہ ہے، اور ہم جو ایکسیسز ہیں کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ کرے پاکستان کا اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. لیکن میں یہاں پر ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے جس کا میں ذکر کروں گا. جب بھی کسی ملک میں ایکسٹرا آرڈینری حالات آتے ہیں، آپ کو کوئی ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، تو دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک لیگل پیرالل سسٹم جو ہے نا پیرالل لیگل سسٹم کریٹ کیا گیا. مثلا امریکہ میں 9/11 ہوا تو انہوں نے پیٹریٹ ایکٹ کے ذریعے اپنے جو تحقیقاتی ادارے تھے ان کو بے پناہ اختیارات دیے، جس میں یہ بھی شامل تھا لیگل کر دیا انہوں نے کہ آپ بندے کو اٹھا سکتے ہیں، اس کو آپ کنفائنمنٹ میں رکھ سکتے ہیں، کسی کو بتائے بغیر رکھ سکتے ہیں، اس کو وکیل کی بھی ایکسیس نہیں ہوگی، اس کے خلاف جو ایویڈنس ہے اس بندے کے اس تک بھی اس کو ایکسیس نہیں ہوگی، اور پھر جو جج ہے وہ بھی پردے میں بیٹھے گا، چھپ کے وہ بات سن سکے گا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہمارے قانون ساز ادارے ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، وہ اس قسم کا کور ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اب ان کے لیے ڈائلیما ہے یہ تحقیقاتی اداروں کے لیے، تو وہ انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا جو کہ ایک انلیگل چیز تھی، جس کی وجہ سے یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آفرا صاحب خٹک جو آج یہ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہے سینٹ کی کہ جناب میں یہ طاقتیں کم کروں گا، ان کی پاورز کرٹیل کروں گا تحقیقاتی اداروں کی، نہیں، یہ صحیح اپروچ نہیں ہے. آپ اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، تحقیقاتی ایجنسیز کو امپاور کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو یہ پاور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میک شور کریں کہ یہ معاملہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. تو شاید یہ جو پھر شکایات ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون کہاں چلا گیا، کہاں لاشیں مل رہی ہیں، شاید یہ معاملہ رک سکے. اور پی ایم صاحب نے اے پی سی بھی بلانے کا اعلان کیا، انہوں نے جو اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ گول میز تو مل جائے گی، پہلے تو اس کو ڈھونڈیں گے لیکن پھر بیٹھ کر وہ گفتگو کریں گے، چائے پی کے واپس چلے جائیں گے. یہ معاملہ بلوچستان میں بھی ہے، وہاں پر بھی اس طرح سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری ایجنسیز نے اٹھائے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل سٹیپ ہے. اور پریزیڈنٹ صاحب نے پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہوئے معافی مانگی تھی بلوچستان کے عوام سے، اور یہ بات کی تھی کہ ہم وہاں پر آل پارٹیز کانفرنس بلا کر وہاں مسائل کا سیاسی انداز میں اس حدباب کریں گے، اور وہاں جو احساس محرومی ہے اس کا خاتمہ کریں گے. یہ کام اگر 4 سال پہلے کر لیا جاتا تو آج امریکہ اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں وہ اس مسئلے پر نہ بولتے، اس پر تشویش ظاہر کرتے نظر نہ آتے. میں سمجھتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، کہ سب کچھ گواہ کے ہوش میں آئے تو کیا ہوگا. سلمان غنی صاحب میں صرف ایک کامنٹ کروں گا، پھر آپ قاضی صاحب سے پوچھ لیجئے گا. ایک صرف کامنٹ کروں گا، دیکھیں امریکہ جو کچھ مرضی کہتا رہے ہمیں اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. جب انہوں نے پیٹریاٹ ایکٹ بنایا تو تمام جو ہیومن رائٹس ایسوسیشنز تھی انہوں نے بڑا واویلا کیا، لیکن انہوں نے یہ کام اپنے مفاد میں کیا تھا، وہ اس پر کاربند ہیں. ہمیں بھی اپنے ملکی مفادات میں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو امپاور کرنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اسپیشل لاز چاہیے ہوتے ہیں، آرڈینری لاز میں آپ ان کو ڈیل نہیں کر سکتے. ایک فکرے میں کمنٹ کروں گا کہ
کہ قانون کی کسی نے تعریف کی تھی کہ مکڑی کی جالے کی طرح ہوتا ہے جس میں کمزور پھنس جاتا ہے اور پاورفل پھاڑ کے نکل جاتا ہے. جب قانون اس طرح کے ہوں تو قانون سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور ایک اور کمنٹ اس کے بعد میں اپنی خبر پہ آتا ہوں کہ جب قانون جرائم پیشہ لوگوں کا تحفظ شروع کر دے, اب ذہن میں تصویر لے آئیں بے شمار لوگوں کی کہ جنہوں نے جرائم کیے اس ملک کے خلاف, اس ملک کے عوام کے خلاف, وہ ان کی پروٹیکشن ہو رہی ہے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں نے ایک بات اور خبر آپ سے کہی تھی کہ پاکستان میں ان پچھلے 7-10 مہینوں میں 1600 خودکشیاں غربت کی وجہ سے رپورٹ ہوئی ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کی ایک آرگنائزیشن نے کی ہیں. اور یہ اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں, مگر ایک اہم نقطہ جو اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے بجٹ میں 2011 اور 12 کے بجٹ میں جو پیسے سماجی تحفظ کے لیے ان سکیمز پر خرچ کیے گئے کہ جو ہم ان لوگوں کو اس موت سے بچانے کے لیے, وہ اس پورے بجٹ کا 0.04% تھا. تو اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پریورٹی کیا ہے. یہ جمہور کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, یہ اس جمہور کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں جو 70 سے 80% ہے اور جو آہستہ آہستہ سارے اسی غربت کی طرف جا رہے ہیں جو انہیں خودکشیوں پر مجبور کر رہے ہیں. ہم آخری رستہ جو لوگوں کے لیے کھول رہے ہیں کہ وہ جائیں اور خودکشی کر رہے ہیں, جس میں اب میں ذکر نہیں کرتا کس طرح ایک ماں نے جو ہے وہ خود اپنے بچوں کو پہلے ٹرین کے آگے پھینکا, پھر اور اس ایک دن پہلے اس نے اپنی جو مدر ان لا ہے اس سے کہا میرے خیال میں ہم سب کو مر جانا چاہیے. ہمارے پاس یہ اب دیکھیں بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بڑے قانون پاس ہو رہے ہیں. میرے ہوتے ابھی 20ویں ترمیم بھی آ گئی, اور بھی 5-7 آ جائیں گی انشاءاللہ, اور آ جانے چاہیے, ان کی کوئی اہمیت ہوگی. مگر معاملہ کیا ہے, یہ کرائسس ہے کیوں؟ کرائسس یہ ہے, اور اس کی جو تعریف ہے کلاسیکلی وہ یہ کہ جب سماج کی سب سے نچلی پرت جو ہے وہ تکلیف میں ہو تو اوپر والے بھی آرام سے نہیں رہ سکتے. اوپر جو آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, نیچے کا تمام بحران پھٹتا ہے اوپر کے جو پرتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر نیچے جو ہے آپ کا سماج ہے وہاں سکون نہیں ہے, امن نہیں ہے, معاشی عافیت نہیں ہے, تو اس پہ آپ امن سے حکومت کر سکیں گے؟ نئے قانون بنا کے روز ایک نیا قانون بنائیں, ایک روز بندے کو روٹی نہ دیں, علاج نہ دیں, اور اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں, مگر روز ان کو ایک ترمیم دے دیا کرے. کین یو ڈو دیٹ؟ بات مسڈ پریورٹیز کی. اور ابھی میں نے انویسٹمنٹ کی بات کی تھی, شاید میرے خیال میں آپ خبر ان سے لینا چاہ رہی ہیں. جی, ایسی مہنگائی کی خبر ایک آپ نے بھی دی تھی کہ مہنگائی کی وجہ سے پاکستان سمیت 5 ممالک کے بچوں کی خوراک میں کمی واقع ہوئی. سیو دا چلڈرن ایک آرگنائزیشن ہے, ان کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اگلے 15 سال میں 50 کروڑ بچے جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہوں گے, اور یہ ان بچوں کی جو نصف تعداد ہے 50 کروڑ کی, وہ 5 ممالک میں ہے. انڈیا, پاکستان, نائجیریا اور بنگلہ دیش ان میں شامل ہے. یہ ایک بڑی انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. سبزیاں, دودھ, گوشت بہت ساری فیملیز وہ خرید نہیں سکتے. تو اس حوالے سے جو پاکستان میں بچوں کی صورتحال ہے اس میں 2-3 فگر آپ کو دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے. پاکستان میں جو اس وقت 12 لاکھ بچے تقریباً ایسے ہیں جو بیچارے گھروں میں نہیں ہیں, روڈز پر رہتے ہیں, ابینڈنڈ بچے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور وہ بیچارے سڑکوں پر ہی مر جاتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ریپس بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کی بیچارے وہ معاشرتی جو بیماریاں ہیں اور اس کا وہ شکار ہیں, لیکن کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. ہر جو 1000 بچے ہیں ان میں سے 75 بچے ایسے ہیں جو 1 سال ہونے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ہر 10 میں سے ایک بچہ ایسا ہے, ہر 10 میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو 5 سال کا ہونے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. 2 لاکھ بچے تو سالانہ ہمارے یہاں صرف اس سے ڈائریے سے مر جاتے ہیں, اور پوری دنیا میں 26 لاکھ بچے سالانہ بھوک سے مرتے ہیں. تو یہ بڑی ایک الارمنگ رپورٹ ہے جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں مسڈ پریورٹیز. حکمرانوں کو ایسی پالیسیز دینی پڑیں گی کہ یہ جو ایک ہمارا استحصال ہو رہا ہے اس کا خیال کیا جائے. غنی صاحب, آپ نے ایک بڑی اہم 2 خبریں دی تھی کہ 20ویں ترمیم پر عمران خان کی تشویش, اصل مسئلہ عمران خان کا ہے کیا؟ جی شازیہ, بات یہ ہے کہ 20ویں ترمیم جو عمران خان کا, آپ نے کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان اپنی پارٹی کو, لوگوں کو اس طرح کی یقین دہانی کروا چکے تھے کہ ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جب مولانا فضل الرحمان سرگرم ہوئے تھے کہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور 20ویں ترمیم پہ وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ 2 پارٹیز کے درمیان مکمکاؤ ہے نگران حکومت کے انتخاب پر. انہوں نے بھی تجویز پیش کی ہے کہ نگران حکومت کے چناؤ پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو الیکشن جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ستمبر اکتوبر, شاید اس سے بھی لیٹ ہو جائے, اور جتنا ٹائم زیادہ ہوگا اس میں عمران خان کے لیے پریشانی پڑے گی. اور میرا خیال یہی وہ پریشانی ہے جس کا وہ تاب دونوں پارٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
صحیح. آپ نے کہا نا کہ عمران خان کا مسئلہ کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان بھی نواز شریف کی طرح پاکستان کا دوبارہ, نواز شریف تو دوبارہ, لیکن عمران خان پہلی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, پہلی بار میں وزیر اعظم مسئلہ ان کا یہ, سارے سیاستدانوں کا یہ, پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ اگلے 4-5 سال بھی انہیں دوبارہ مل جائیں. تو یہ سارا جو چکر ہے یہ چلا رہے ہیں نا, یہ چکما دینے کے لیے, یہ بالکل یہ صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے تھے کہ مینار پاکستان کے جلسے پہ جو سیاسی تبدیلی کی بات کو پذیرائی ملی تھی, وہ اب معاملہ کچھ نیچے آتا نظر آ رہا ہے, چونکہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنی پارٹیز کا حصہ بنایا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر ریزرویشن, اور خاص طور پہ نوجوانوں پہ ریزرویشن بڑھی ہے جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے. ایک خبر ہے جی ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے حوالے سے. یہ خالصتاً میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ گزشتہ روز ان کی ہڑتال کی وجہ سے درجنوں جو اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس کے آپریشن جو ہیں, اور اس کے بعد مریضوں کی جو صورتحال رہی ہے, اور اس کے بعد وہاں پر ان کے لواحقین احتجاج کرتے رہے. اگر ٹیچرز کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب ملاقات کر کے, مذاکرات کر کے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اپنے جو سینئرز کی معطلی کے خلاف سرگرم ہوئے, بیٹھ کر اس پر بات کی جانی چاہیے. اور ڈاکٹرز کا طرز عمل, شاید کہ میں اس پہ یہ بات آپ سنیں کہ ڈاکٹرز کا طرز عمل یہ درست نہیں ہے کہ وہ ہر چوتھے دن آ کے ہڑتال شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد مریضوں کی جو صورتحال بنتی ہے, ویسے تو وہ خود کو مسیح قرار دیتے ہیں, لیکن ان کا یہ جو سارا طرز عمل ہے یہ ایک لمحہ ریحان والی بات, ہر مسئلے کے حل کے لیے سڑکوں پر آنا ضروری ہو گیا. ایک خبر تھی جو کل بھی ہم بات نہیں کر سکے یونان کے حوالے سے, جو کہ ڈیل تو ہو گیا تھا, اور آپ جانتی ہیں کہ یونان میں ایک دن میں قریباً صرف ایتھنز میں 54 بلڈنگز جلائی گئیں اور جو درجنوں وہاں پہ سینما گھر جلائے گئے. اس کے باوجود بھی ان کی پارلیمان نے وہ ڈیل مان لی جو کہ ایک لحاظ سے قتل تھا ان کے اپنے عوام کا, مگر وہ بھی لگتا ہے کہ اس پہ یہ ڈیل نہیں ہوگی, کیونکہ آج جرمنی نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو $130 بلین جو ہم نے دینا ہے وہ ہم مارچ تک اس کا فیصلہ کریں گے. یہاں ہمارے لیے اہم یہ بات ہے کہ یہ جو ماڈل تھا, یہ پوری دنیا میں جو اکنامک ماڈل تھا, اس کی جو بہت بڑی خامیاں ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں, اور صرف یہاں نہیں آئیں, فرسٹ ورلڈ میں بھی آ گئی ہیں. لہٰذا یہ دلیل ختم ہو گئی ہے کہ ہم نے اس ماڈل کا اچھا استعمال نہیں کیا تھا. اگر یورپ اور امریکہ اس وقت بحران میں ہے, اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو یورپین یونین ہے اب اس کے بعد پرتگال, اٹلی, ان کا وہی حشر ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں جو یونان کا ہوا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہانی جا کے جو سب سے پاورفل اور سب سے بڑی معیشت ہے یورپ کی, جرمنی, یہ وہاں تک جائے گا. تو یہ ایک دلچسپ صورتحال. اس میں تھوڑا سا میں صرف ایڈ کر دوں, قاضی صاحب نے یونان کا ذکر کیا. اصل یونان کا مسئلہ یہ ہے کہ مارچ میں جو انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کے 14 بلین یوروز جو ہیں اس کی قسط واپس جانی ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس قسط کو واپس کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور بیل آؤٹ پیکیج تھا 130 بلین کا, وہ ان کو پیسے اس لیے ملنے تھے. تو انہوں نے جو یونان کی گورنمنٹ نے اپنی آسٹیریٹی کیمپین کر کے وہ سب کچھ اپنی پارلیمنٹ سے پاس بھی کروا لیا, لیکن اب کیا ہوا, جیسے انہوں نے کہا اتنے ہنگامے ہوئے, تو اب یونان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپریل میں دوبارہ انتخابات کرائیں گے. اب انتخابات کی وجہ سے اگر کوئی نئی حکومت آئی اور یہ جو پالیسی ہے اس کو انہوں نے واپس کر دیا, تو اس کی وجہ سے وہ ایک بڑی غیر یقینی صورتحال. کافی دنوں سے اچھی خبریں آنا بند ہو گئی. ایک اچھی خبر میں بتا دیتا ہوں, کراچی سے بھی لینا چاہوں گی آپ سے. آج میں آپ کو ایک اچھی خبر بتا دیتا ہوں. ریحان, آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہڑتال احتجاج کے علاوہ؟ دیکھیں شازیہ, پاکستانی جو شہری ہیں ان کے لیے اچھی خبریں تو اس طرح ہو گئی کہ ان کے گھر میں بجلی جانی تھی وہ آ گئی, گیس جانی ہے وہ نہیں جائے گی. تو اب اچھی خبریں اس پاکستانیوں کے لیے سی این جی کا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن نہیں ابھی نہیں. وہ سمجھ سے ہفتے کو پھر سی این جی بند ہے, اور ویک یہ لگ رہا ہے سازش ہے کراچی کے شہریوں کے لیے کہ ویکینڈ کو سی این جی بند کر دو. اور جی ہاں شاگر, اسلام آباد سے کوئی اچھی خبر؟ شازیہ, اسلام آباد میں بڑی اور اچھی خبر تو یہ ہے کہ 3 ممالک کے جو صدور مل رہے ہیں, تو یہ اس سے بڑی خبر, اچھی خبر کون سی ہو سکتی ہے. اور اسلام آباد کا موسم اوور آل کیسا ہے, سیاسی بھی اور قدرتی موسم بھی؟ اسلام آباد کا 3-4 دن تو بارش ہوئی تھی, اس کے بعد اب کل سے اسلام آباد میں بارش بند ہوئی ہے. موسم بہتر ہے, بہرحال اچھا موسم ہے. صحیح. سمی صاحب, آپ کے پاس ایک اچھی خبر میرے پاس یہ ہے کہ کتنا پروپیگنڈا ہے اسلام کے بارے میں پورے ویسٹ میں, ایک نیگیٹو دین بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن جو خبر وہاں سے آئی ہے, اولیور سٹون, ایک ان کے بہت بڑے فلمی ہدایت کار جنہوں نے JFK, پلاٹون, بورن آن 4th آف جولائی جیسی فلمیں بنائی, ان کے 27 سالہ بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور اس کا نیا سین سٹون ان کا نام ہے, اور انہوں نے اب اپنا نام علی رکھا ہے. اصفہان میں, دوسرا انہوں نے دیکھیں ایران کے شہر اصفہان میں جا کے اسلام قبول کیا ہے, اپنا نام انہوں نے علی رکھا ہے.
میرے پاس اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اور منتخب اراکین نے جو 4 سال کے بعد انہوں نے واپس اپنے عوام سے رجوع کرنا شروع کر چلیں یہ بھی ایک اچھی میں خبر ہے انہی اپنے دوستوں کی خبروں پہ اکتفا کروں گا اور اسی میں ان کو میں اور ایک آخری کمنٹ اپنا کر دیتا ہوں جو ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے نہیں ہو سکا کہ امریکہ نے جو بیانات دینے شروع کیے ہیں جناب احمد شجاع پاشا صاحب کی حمایت میں، اس سے پتہ نہیں اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ان کے فائدے میں گئے ہیں یا ان کے نقصان میں گئے۔ کل کے پروگرام میں اس پر ڈسکس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احمد شجاع پاشا کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا، میں فیصلہ کروں گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر۔ اللہ حافظ۔